अजीज़ नाजरीन आदाब। हुकूमत हिंद के ज़रिए शुरू किए गए इस अहम प्रोग्राम एक भारत श्रेष्ठ भारत शिक्षार्थ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में मैं डॉक्टर हिना हसन, एसोसिएट प्रोफेसर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, बीदर, कर्नाटका, आपका तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, आज का मेरा उन्वान है वाइगॉट्स्कीज़ सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगॉट्स्की का जहनी नशोनुमा का समाजी सकाफती नज़रिया। अज़ीज़ नाजरीन, आज का हमारा उन्वान है वाइगॉट्स्की के जहनी नशोनुमा का समाजी व सकाफती नज़रिया। वाइगॉट्स्कीज़ सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आज का हमारा उन्वान बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इस उन्वान के तहत हम बच्चों की ज़हनी नशोनुमा, ज़हनी सलाहियतों में तरक्की पर बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं इस उन्वान के सीखने के बाद, इस उन्वान के इख्तिताम पर आपके अंदर कौन कौन सी महारतों को फ़रोग़ दिया जाएगा। सीखने के नताइज। नाज़रीन, इस उन्वान के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि वाइगॉट्स्की के ज़हनी नशोनुमा के नज़रिए की वजाहत कर सकेंगे। डिटेल्ड आप वाइगॉट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बता पाएंगे। वाइगॉट्स्की के ज़हनी नशोनुमा के नज़रिए के बुनियादी उसूलों की वजाहत कर सकेंगे। आप बआसानी वाइगॉट्स्की के मॉडल में इस्तेमाल किए जाने वाले बेसिक प्रिंसिपल्स, वो बुनियादी उसूल जिन पर मबनी ये नज़रिया दिया गया है, उसकी वजाहत कर सकेंगे। वाइगॉट्स्की के ज़हनी नशोनुमा के समाजी व सकाफती नज़रिए के ख़यालात का इतलाक़ कर सकेंगे। नाज़रीन, आप साथ साथ वाइगॉट्स्की के इस नज़रिए का समाजी और सकाफती नज़रिए का इतलाक़ भी देख पाएंगे। एप्लीकेशन, यूटिलिटी, हमारे कमराए जमात में हम किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आर्जी सहारा या रहनुमाई, जिसे हम नज़रिए के दौरान स्कैफोल्डिंग के नाम से इसकी शिनाख्त करेंगे, उसको हम दर्स तदरीस में इस्तेमाल कर सकेंगे। असातिज़ा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो इसका एक बहुत ही अहम तालीमी इतलाक़ है इस नज़रिए का, उस पर भी हम रोशनी डालेंगे और उसके मुख्तलिफ असातिज़ा के ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के रिकमेंडेशन से बच्चे की नशोनुमा किस तरह होनी चाहिए, ये भी हम इसके सीखने के नताइज में देखेंगे। और आखिर में खेल, जो कि इब्तिदाई बचपन का एक बहुत खूबसूरत मरहला है बच्चों की ज़िंदगी में, उसके बारे में भी हम वाइगॉट्स्की के ख़यालात की वजाहत कर सकेंगे। आइए नाज़रीन, वाइगॉट्स्की के सकाफती नज़रिए को हम तफसील से देखते हैं। लेव वाइगॉट्स्की इनका पूरा नाम था। ये रूस के एक माहिरी नफ्सियात थे, साइकोलॉजिस्ट थे ये बहुत मशहूर, जिन्होंने बच्चों की ज़हनी नशोनुमा पर गहरा असर डालने वाला समाजी सकाफती नज़रिया सोशियो कल्चरल थ्योरी पेश किया। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, इस नज़रिए के दौरान हम ज़रूर से ये बात करेंगे कि बच्चे की जो ज़हनी नशोनुमा होती है उसमें समाज का कितना बड़ा हाथ होता है, उसकी इस ज़हनी नशोनुमा में सकाफ़त का कितना बड़ा हाथ होता है। वाइगॉट्स्की के मुताबिक बच्चों की ज़हनी नशोनुमा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, महज एक फितरी अमल नहीं है, बल्कि समाजी और सकाफती अवामिल से जुड़ी हुई होती है, जिसकी बुनियादी तसव्वुरात में समाजी ताअम्मुल, ज़बान और सोच से ताल्लुक़ कायम करने पर ज़ोर दिया जाता है। क्या आप ऐसे तरीक़ों के बारे में सोच सकते हैं जिनके ज़रिए हम नया इल्म हासिल कर सकते हैं? जब हम अपने वालिदैन, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्तों, अपने पड़ोसियों
اور اساتذہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو کیا ہم اپنی ذہنی نشو و نما کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری ذہنی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے؟ اور کیا وہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے رہنما کے بطور ہمارے سامنے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یا ہمیں ہدایت فراہم کر رہے ہوتے ہیں؟ مختلف کارکردگیوں کو انجام دینے کے لیے کیا وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے وقفے پر انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس نظریے میں انہی سب باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ان سبھی سوالوں کے جواب ہے جی ہاں، واقعی میں ہم اپنے معاشرے، خاندان کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے اپنی ذہنی نشو و نما کر رہے ہوتے ہیں اور نیا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات کرتے وقت کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ جب دوسرے ہمیں کچھ بتاتے ہیں یا کچھ مظاہرہ کرتے ہیں یا ہمیں ہدایت فراہم کرتے ہیں تو ہم اپنی ذہنی نشو و نما کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ عنوان اپنے آپ میں وضاحت کرتا ہے، سماجی ثقافتی نظریہ۔ سماج یعنی ہمارا سوسائٹی، ہمارا معاشرہ۔ ثقافت کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کوئی بھی انسان، کوئی بھی ملک، کوئی بھی خاندان یا کوئی بھی معاشرہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنی زندگی میں کچھ بیلیفز، کچھ نارمز، کچھ مذہبی عقائد، کچھ ریتی رواج، کچھ ٹریڈیشنز سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے حساب سے، جن اصولوں پر چل کے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اسی کو ہم ثقافت کہتے ہیں۔ اور یقین مانیے اس کی بہت ہی خوبصورت مثال ہمارا اپنا ملک ہندوستان ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ہندوستان کے ہر صوبے میں ہمیں الگ کلچر ملتا ہے، الگ ثقافتی ماحول کا سے ہم روبرو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کشمیر چلے جائیے تو وہاں کی اپنی ایک الگ تہذیب ہے، وہاں کا اپنا ایک الگ کھانا پینا، رہن سہن، الگ بات چیت کرنے کا انداز ہے۔ اور اسی طرح آپ تمل ناڈو چلے جائیے تو اس صوبے میں بھی ان کی الگ ثقافت نظر آئے گی۔ اسی طرح جو ثقافت آپ کو ویسٹ بنگال میں نظر آئے گی، وہ ثقافت آپ کو گجرات میں الگ ہوگی، مختلف ہوگی۔ ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثقافتی ملن، یہ ثقافتی مکسچر ہمارے ہندوستان کی پہچان ہے، اور ہم بہت ہی گرو سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ وائیگوٹسکی نے اسی ثقافت کو اور اسی سماج کو بہت اہم مانا ہے بچوں کی ذہنی نشو و نما اور علمی نشو و نما کو فروغ دینے میں۔ اس نظریے میں بات کی گئی ہے دو امپورٹنٹ فیکٹرز پر۔ پہلا ہے سماجی تعامل، پھر ہے زبان، لینگویج ڈیولپمنٹ، اور پھر ہے ذہنی نشو و نما۔ آئیے ان کو باریکیوں سے دیکھتے ہیں۔ سماجی تعامل، سوشل انٹریکشن سے کیا مراد ہے؟ جب دو یا دو سے زیادہ افراد آپس میں مل جل کر بات چیت کرتے ہیں اور ایک نیا علم تعمیر کرتے ہیں، اسی کو ہم سماجی تعامل کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ وائیگوٹسکی کا یہ سماجی ثقافتی نظریہ اس بات کی پیروی کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے اپنی سے علم میں بڑے ہر شخص سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سلائیڈ میں تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر یہ جو معلم ہیں باقاعدہ سے بچوں کے ساتھ بہت اچھے سے تال میل بٹھائے ہوئے ہیں، اور بچے بہت ہی دلچسپی کے ساتھ ان کو سن رہے ہیں، اور سرگرمی کو جس انجام دے رہے ہیں وہ اس سرگرمی میں بچے بھی بہت خوشی خوشی شرکت کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے سماجی تعامل، سوشل انٹریکشن، جس سے ہم سیکھتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے ٹیوٹر ہیں، یہ صرف ہمارے ٹیچر ہی ہمارے ٹیوٹر نہیں ہوتے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے عزیز اساتذہ اکرام،
ہمارے بھائی بہن، ہمارے پڑوسی اور ہمارے معاشرے کے دیگر افراد ہمارے رہنما ہو سکتے ہیں، جو وقفے وقفے پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ بچہ جن سے سیکھتا ہے اور عمر کے اس خوبصورت مرحلے پر جہاں پہ اسے نئی نئی باتوں کو سیکھنے کا بہت زیادہ اس کے اندر لگن ہوتی ہے، شوق اور ذوق ہوتا ہے، وہ بعض اوقات یہی ٹیوٹرز، یہی معلم اس کے رول ماڈلز بن جاتے ہیں۔ وائیگورسکی کا کہنا تھا بچے کی ذہنی نشوونما میں اس کے پیرنٹس، اس کے والدین، اس کے اساتذہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو یہ ایک مثال سے واضح ہو جائے گا، ایک بچہ ہے چھوٹا سا، ابھی اسے سائیکل چلانا نہیں آتا، تو اس کے والدین یا پھر اس کے پاس پڑوس رہنے والے لوگ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ سائیکل کے پیڈل کو گھمانا کیسے ہے۔ ایک بار جب بچے کو سائیکل کا پیڈل گھمانا آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو واقعی میں یہ سکھاتے ہیں کہ سائیکل کو چلانا کیسے ہے۔ وہ اس کو اس دوران پکڑ کر رکھتے ہیں اور پکڑ کر رکھ کر وہ اس کو ہدایت فراہم کرتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے وقفے پر، اور دھیرے دھیرے آزادانہ طور پر بچہ سائیکل چلانا سیکھ جاتا ہے۔ یعنی بچہ خود سے ہدایتوں کی بنیاد پر، جو اسے اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے اساتذہ اکرام کے ذریعے یا پھر اپنے والدین کے ذریعے یا پھر معاشرے کے دیگر افراد کے ذریعے فراہم ہوئی ہے، اس رہنمائی کے ذریعے آخر میں وہ بچہ سائیکل چلانا سیکھ جاتا ہے اور ایک نیا ہنر سیکھ جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں ذہنی نشوونما کی۔ ذہنی نشوونما کا مطلب ہے ہمارے اندر جو ہماری ذہنی صلاحیتیں ہیں، جیسے ہمارے سوچنے کی طاقت، ہمارے غور و فکر کرنے کا انداز، ہمارے بولنے کا طریقہ، چیزوں کی وجہوں کا پتہ لگانے کا طریقہ، ہمارا تجزیہ کرنے کا طریقہ، ہمارا مشاہدہ کرنے کا طریقہ، یہ سب ذہنی صلاحیتوں کو فروغ جو ہے یہی بچے کی علمی نشوونما یا ذہنی نشوونما کا ذریعہ ہے۔ وائیگورسکی کی تھیوری یہ دلیل دیتی ہے کہ علمی صلاحیتیں سماجی طور پر رہنمائی سے متعلق ہوتی ہیں۔ جب ہم اپنے اساتذہ اکرام، اپنے آس پڑوس رہنے والے لوگوں، اپنے والدین کے ذریعے جب ہمیں رہنمائی فراہم کی جاتی ہے تو ہم ایک نیا علم سیکھتے ہیں، ہم ایک نئے علم کی تعمیر کرتے ہیں، اور یہی ہمارے وائیگورسکی کی تھیوری کا جز ہے۔ ناظرین، اب ہم کچھ بنیادی اصولوں کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمیں وائیگورسکی کے اس خوبصورت اہم نظریے کی شناخت کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول، بچے سماجی ہم آہنگی یا تعامل کے ذریعے علم کی تعمیر اور ذہنی نشوونما کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، سوشل انٹریکشن یہ بہت ہی اہم اجزاء ہے وائیگورسکی کی تھیوری میں۔ جب ہم سوشلی انٹریکٹ کرتے ہیں، اپنے سماج کے دیگر افراد کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ان کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھ کر مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں اور ان سے ہم ایک نیا علم حاصل کرتے ہیں، نیا علم سیکھتے ہیں، وہی ہی ہمارے نئے ذہن کی، ذہنی صلاحیتوں کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے، وہی ہونا، اور وہی ہماری علمی نشوونما کا باعث بنتا ہے۔ ذہنی نشوونما کو سماجی ماحول سے الگ نہیں کیا جاتا۔ یہ وائیگورسکی کا دوسرا اہم بنیادی اصول ہے اس نظریے کا۔ وائیگورسکی کا کہنا تھا کہ ہم بچے کی ذہنی صلاحیتوں کی نشوونما کو اور اس کے سماجی تناظر کو بالکل بھی الگ نہیں کر سکتے، اس کو ہمیشہ ایک ہی یونٹ، ایک ہی اکائی کے بطور دیکھا جانا چاہیے۔ بچہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ سماج کا حصہ بن کے سیکھتا ہے۔ اگر ہم اسے سماج سے ہی کاٹ دیں گے تو اس کے لیے نئی باتوں کو سیکھنا، نیا علم حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تیسرا بہت اہم اصول جس پر وائیگورسکی نے کہا ہے کہ مادری زبان، ہماری مدر ٹنگ، ذہنی نشوونما کے فروغ میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ یعنی کہ ہماری جو زبان ہے، جس لہجے میں ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں،
جو بچہ نیا نیا اسکول میں داخلہ لیتا ہے اگر اسے اس کی مادری زبان میں تعلیم فراہم کی جائے، جیسا کہ NEP 2020 نے بھی اپنی سفارش میں کہا ہے، تو بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اس کے لیے نئی چیزوں کو سیکھنا، نیا علم حاصل کرنا۔ تو ہم اساتذہ اکرام کو اس بات پر بہت زیادہ غور و فکر کرنی چاہیے، باقاعدہ سے دھیان دینا چاہیے کہ ہم بچوں کو ان کی مادری زبان میں، ان کی اس زبان میں جسے وہ سمجھ سکیں، علم فراہم ہمیں انہیں کرنا چاہیے۔ وائیگوٹسکی کے سماجی ثقافتی نظریے کا جو کہ چوتھا اصول ہے وہ کہتا ہے ذہنی نشوونما یا سیکھنا، ہماری لرننگ انسان کی ترقی کا باعث بن سکتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم اساتذہ اکرام کو ایک بات بہت اچھے سے دھیان رکھنی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے بچوں کے ذہنی نشوونما کی سطح کو دھیان میں رکھ کر ہی انہیں کوئی بھی نیا تصور پڑھانا چاہیے۔ کسی بھی نئے تصور کو ان کو فراہم کرنے سے پہلے اس نئے تصور کی معلومات، ان کی ذہنی سطح کا اندازہ لگا کر کام کرنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ تصور اتنا مشکل بھی نہ ہو جائے کہ بچوں کے لیے اس کو سمجھنا زیادہ دشوار ہو جائے اور بچے اس سے اپنا جی چرانے لگیں، اور نہ ہی یہ تصور اتنا زیادہ آسان ہو کہ بچے جو ہیں بہت زیادہ بور ہو جائیں اور کمرہ جماعت میں ان کا دل ہی نہ لگے، اور کچھ نیا سیکھنے کی جو ان کے اندر کی للک ہے، جو ان کے اندر کی جو لگن ہے، جو خوشی ہے، جو ذوق ہے، کہیں وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو ہمیں اس بات پر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تدریس میں اطلاق اس اہم نظریے کا جو وائیگوٹسکی نے دیا تھا۔ وائیگوٹسکیز سوشیو کلچرل تھیوری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا ٹیچنگ میں استعمال، کیونکہ ناظرین جب ہم یہ نظریے پر روشنی ڈال رہے ہیں اور ہم نے اس کے مختلف اصولوں پر بات کر لی ہے، تو اب ہمیں تعلیم میں اس کا اطلاق، اس کی اپلیکیشن، اس کی افادیت پر ضرور سے روشنی ڈالنی ہوگی تاکہ اس ویڈیو کا جو پرپز ہے وہ سکسیسفل ہو جائے۔ سب سے پہلے جو تعلیمی اطلاق ہے وہ ہے زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ، ZPD۔ اس کو ہم زونل پروگزیمل ڈیولپمنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دوسرا ہے اسکیپ فولڈنگ، رہنمائی کی مدد سے سیکھنا، جو ہمیں ہمارا رہنما، ہمارا ٹیوٹر، ہمارا ٹیچر، ہمارے والدین فراہم کرتے ہیں۔ سماجی تعامل کی اہمیت، امپورٹنس آف سوشل انٹریکشن۔ اس کے بعد ہے رول آف لینگویج ان لرننگ، زبان کا کردار، اور اس کے بعد ہے کلچرل ریلیونس ان ایجوکیشن، تعلیم میں ثقافتی مطابقت۔ آگے نظر ڈالتے ہیں تو اساتذہ اور تدریسی آلات کے ذریعے نشوونما، لرننگ تھرو ٹولز اینڈ میڈیٹرز۔ نیکسٹ ہے ٹیچرز رول ایز اے فیسیلیٹیٹر، اساتذہ کا کردار، اور اس کے بعد ہے emphasis on experiential, active, peer and cooperative learning، تجرباتی، حرکیاتی، اشتراکی لرننگ پر زور۔ اس کے بعد جو دوسرا الگ تعلیمی اطلاق ہے وہ ہے زندگی بھر سیکھنے پر توجہ کی مرکوزیت، فوکس آن لائف لانگ لرننگ۔ آئیے ان سبھی تعلیمی اطلاق کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ یا قربت کی سطح کی ذہنی نشوونما کا علاقہ ہم اسے کہتے ہیں۔ وائیگوٹسکی نے یہ کہا کہ بچوں کے سیکھنے کے دو سطح ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو اس تصویر سے بہت زیادہ واضح ہوگا۔ اس تصویر میں 3 کانسنٹرک سرکلز بنے ہوئے ہیں، جس میں جو پہلا سفید رنگ کا سرکل ہے وہ اس ایریا کی حد ہے جہاں پر ہمارا بچہ، ہمارا طلبہ اور طالبات کسی بھی کام کو آزادانہ طور پر اکیلے کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم آگے چلتے ہیں تو پیلے رنگ کا گولا ہے۔ پیلے رنگ کا گولا
یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر وہ کام ہے جو بچہ اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے شخص یعنی مور نالجبل پرسن کی ہیلپ سے، اس کی مدد سے کچھ سیکھ سکتا ہے نیا اور علم حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو تصویر کا آخری گولہ ہے وہ ہے آؤٹ آف ریچ زون، جیسا کہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ زون ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر بچہ نہ تو خود سے کچھ کر سکتا ہے، نہ ہی کسی کی مدد ملنے کے باوجود بھی کچھ کر سکتا ہے۔ وائیگوٹسکی نے بچوں کی اس نشوونما کی سطح کے 2 لیولز بتائے ہیں، ایک ہے ایکچوئل ڈیولپمنٹل لیول اور ایک ہے پوٹینشیل ڈیولپمنٹ لیول۔ اصل نشوونما کی سطح کا مطلب ہے یہاں پر وہ کام آئیں گے جو بچہ خود سے آزادانہ طور پر انڈیپینڈنٹلی کر سکتا ہے اور اسے کسی کی بھی مدد کی، کسی کی بھی رہنمائی کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کا لیول آف پوٹینشیل ڈیولپمنٹ، ممکنہ نشوونما کی سطح، یہاں پر وہ کام آئیں گے جن کو کرنے کے لیے بچے کو رہنمائی کی ضرورت پڑے گی، اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے ٹیچر یا پیرنٹس یا سوسائٹی کے دیگر افراد کی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی، اور وہ ہیلپ ملنے کے ساتھ ہی ان کاموں کو کر گزرے گا۔ یہ وائیگوٹسکی نے ان دونوں ترقیاتی سطحوں کے بیچ کے اس درمیانی فاصلے کو ہی زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ قرار دیا ہے۔ زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ میں تعلیمی نفسیات میں ZPD ایک ایسا تصور ہے جو ان حالات کی وضاحت کرتا ہے جہاں پر بچہ اپنی ذہنی نشوونما حاصل کرنے کی نمائندگی کس سطح پر کر سکتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ میں۔ اور بچہ مدد کے ساتھ کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتا، یہ بتایا جاتا ہے۔ ایک بچہ بیرونی مدد حاصل کر کے اپنی صلاحیتوں کے مطابق کس کام کو کرنے کا انجام دے سکتا ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ یہ بھی اس بات کی بھی نشاندہی ZPD کے ذریعے ہی کی جاتی ہے۔ ZPD بچے کے ایسے کاموں کی حد ہوتی ہے جس کو بچہ رہنمائی کرنے والے شخص کے ساتھ مل کر حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات کا دھیان رکھیے، ابھی بچہ اس قابل نہیں ہوا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی یا آزادانہ طور پر اس کام کو انجام دے سکے، یعنی آزادانہ طور پر کسی کام کو خود سے کر سکے، اس قابل ابھی نہیں ہوا ہے۔ تو بچے کا اکتسابی عمل زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ یا قربت کی ذہنی نشوونما کے مرحلے میں سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ کی مختلف سطح۔ جیسا کہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے، جب بندہ پہلی اسٹیپ پر، پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھتا ہے تو وہ پہلا مرحلہ ہے رہنمائی سے حاصل مدد سے سیکھنا، یعنی کہ اس اسٹیپ میں یہ بتایا گیا ہے کہ بچہ صرف اور صرف باہری امداد سے، باہری مدد کے ذریعے، باہری رہنمائی کے ذریعے ہی کچھ سیکھ رہا ہے، کچھ سیکھ چکا ہے۔ دوسرے مرحلے میں آپ دیکھیں گے کیا آتا ہے، سیکھنے میں امداد کو کم کرنا۔ دیکھیے، جب ہمارے والدین بھی، ہم لوگ چھوٹے ہوتے ہیں اور ہمارے والدین بھی ہمیں بچپن میں کچھ چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں تو شروعاتی دور میں وہ بہت زیادہ ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے ہم چیزوں کو سیکھنے لگے ہیں، آزادی کے ساتھ چیزوں کو انجام دینے لگے ہیں، تو دھیرے دھیرے وہ اپنی مدد کم کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم کو وہ ایک بیساکھی دیں گے، اور بیساکھی کے سہارے ایک لمبا راستہ طے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے دوسرا اہم مرحلہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ دھیرے دھیرے باہر سے ملنے والی اس مدد کو، مور نالجبل پرسن کے ذریعے ملنے والی اس مدد کو کم کیا جائے۔ ناظرین، تیسرا مرحلہ آزادی کے ساتھ سیکھنے کا مرحلہ ہے۔
یہاں پر بچہ سب کچھ خود سے کرتا ہے، آزاد ہے، اب وہ اسے سب کچھ آ گیا ہے، اسے اب کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اپنے علم کی تعمیر کر لی ہے۔ اور چوتھا مرحلہ جو کہ آخری سیڑھی ہے وہ بتا رہی ہے اپنی خود کی مہارتوں سے سیکھنا۔ اب وہ اپنی علمی نشوونما کے ذریعے جو اور ذہنی صلاحیتوں کو فروغ دے چکا ہے، اپنے ذہن میں جو صلاحیتیں پیدا ہو چکی ہیں، ان صلاحیتوں، ان مہارتوں سے اب وہ خود سے سیکھ سکتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ۔ زیڈ پی ڈی کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، تعلیمی اطلاق پر جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس مثال کو دیکھیں۔ فرض کیجئے ارم اور صوفیہ نام کی دو بچیاں ہیں جن کی عمر تقریباً 8 سال ہے۔ ہم نے ان کی ذہنی نشوونما کی سطح کا اندازہ لگانے کے لیے کچھ روایتی ذہنی ٹیسٹ، ذہانتی ٹیسٹ ان کو دیے اور انہوں نے باقاعدہ سے ان پر جو اسکور کیا وہ وہی اسکور آیا جو ان کی ایج سے متعلق تھا، یعنی کہ 8 سال کی بچیوں کی ذہانتی سطح کا اسکور ہمیں مل گیا۔ معلم نے سوچا کہ کچھ ایڈیشنل پرابلمز، زائد مسئلے اس میں ایڈ کیے جائیں اور بچے کو کچھ اب تھوڑا سا آگے ہٹ کے، آگے چل کے ایک قدم سکھایا جائے۔ تو اس نے تھوڑی سی مشکل سوالات اس حصے میں ایڈ کر دیے۔ اب دیکھا اس نے کہ دونوں ہی بچیاں ناکام رہیں ان سوالاتوں کو حل کرنے میں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ بچوں کو ہنٹس کی شکل میں ان کی رہنمائی کی، کچھ کلیوز انہیں فراہم کیے، کچھ باہری مدد انہیں فراہم کی جس سے بچیاں سیکھ جائیں یا مسئلے کے اس مشکل حصے کی طرف ان کی نظر، ان کا ذہن وہاں چلا جائے جس سے وہ آسانی سے دشواری سے بھرے سوال کو، اس حصے کو سیکھ جائیں۔ ایسے ہنٹس، ایسے کلیوز، ایسی رہنمائی باہر سے انہیں دی گئی اور بچیاں واقعی میں کر بھی پائیں۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ذہنی نشوونما میں باہری رہنمائی کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اب جب بچوں کو دوبارہ اسکور کیا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ جو بچی صوفیہ تھی اس کی جو ذہنی نشوونما کی سطح ہے وہ 10 میں سے 9 مائنس کرنے پر 1 آئی، کیونکہ اس بچی نے 9 تک کے لیول کا سطح کا اسکور کیا، جبکہ ارم تھی اس کی جو ذہنی نشوونما کی سطح ہے وہ 10 میں سے 8 مائنس کرنے پر 2 آئی، یعنی ارم نام کی اس بچی نے اسی سطح تک اسکور کیا۔ تو کیا ہم ایسا کہیں گے کہ دونوں کی ذہنی نشوونما کا جو سطح ہے وہ ایک ہی ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ یہاں پر صوفیہ نے زیادہ اسکور کیا ہے ارم کے مقابلے۔ وائیگورسکی نے اسی فاصلے کو زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ قرار دیا ہے، جہاں پر پہلے بچہ بنا کسی مدد کے، بنا کسی رہنمائی کے چیزوں کو آزادانہ طور پر کرتا ہے اور اس کے بعد باہر سے ملنے والی رہنمائی کی بدولت اس کام کو کرنا سیکھ جاتا ہے اور کامیابی کے ساتھ کرتا ہے جسے وہ بنا ہیلپ کے نہیں کر سکتا تھا۔ تو اساتذہ کو چاہیے کہ وہ طلبہ کے زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ کے علاقے کا جائزہ لیں۔ یہ اس نظریے کا، اس پہلو کا سب سے پہلا تعلیمی اطلاق ہے۔ تدریسی کارکردگیوں کو یوں تیار کریں جو ان کو مغلوب کیے بغیر مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر سکے۔ کہنے کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ اساتذہ کو یہ چاہیے کہ وہ کون سا طریقہ تدریس استعمال کرے جس سے بچوں کے اندر لگن جاگے، جستجو جاگے، شوق اور ذوق پیدا ہو، اور اس نئے تصور کی وضاحت کرتے وقت کس طرح باہر سے وہ انہیں امداد فراہم کرے، ان کی رہنمائی کرے ہنٹس کے فارم میں، کلیوز کے فارم میں، تاکہ بچے وداؤٹ اینی پریشر، بنا مغلوب ہوئے، بنا کسی ذہنی کشیدگی کا شکار ہوئے بآسانی اس مقابلے کے لیے تیار رہیں۔ تو یہ سب سے پہلا اور سب سے اہم تعلیمی اطلاق ہے اس نظریے کا۔ دوسرے، بچوں کی سرگرمیاں سیکھنے والے عمل کی موجودہ مہارتوں سے زائد ہونی چاہیے۔
جو کسی رہنما کی مدد کے ساتھ ہی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ انہیں نیا کانسیپٹ، نیا تصور بتانے آئے ہیں، اس کو بتانے سے پہلے ان کی ذہنی نشو و نما کی سطح کا اندازہ آپ کو ہونا چاہیے، اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ایک قدم تھوڑا سا آگے بڑھ کر آپ کو ڈیفیکلٹی لیول بڑھا کر آپ کو رہنمائی کے ساتھ اس کی علمی نشو و نما میں اس بچے کی مدد کرنی چاہیے۔ بچے کے اکتسابی عمل میں ساتھی طلباء کا تعاون بہت اہمیت رکھتا ہے، جیسا کہ ناظرین اس تعلیمی اطلاق کی فہرست میں تیسرے نمبر پر درج ہے، کیونکہ بچے کے اکتسابی عمل میں ساتھی طلباء کا تعاون بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ زیادہ علم رکھنے والے ساتھی یا مور نالجبل پرسن اپنے ZPD کے اندر کاموں کو حاصل کرنے میں دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو رہنمائی ہے وہ ہمیں باہر سے ملے گی، تو اس کے لیے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہمارا رویہ، دوستوں کے ساتھ ہمارا بات چیت کرنے کا طریقہ، ہم ان کے کاموں کو مشاہدہ کریں اور نیا علم حاصل کر سکیں۔ ہمیں اس بات پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ اس طریقے کا اکتسابی ماحول ہم اپنے کمرہ جماعت میں فراہم کریں۔ اب ہم چلتے ہیں رہنمائی کی مدد سے سیکھنا، یعنی کہ وائیگورسکی کی تھیوری کا دوسرا امپورٹنٹ اطلاق، بہت اہم تعلیمی اطلاق، اسکیپ فولڈنگ کے نام سے ہم اسے جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہی رہنمائی ہے جس کی بات میں پہلے بھی کر چکی ہوں۔ رہنمائی کی مدد سے سیکھنا یعنی اسکیپ فولڈنگ سے مراد اساتذہ، والدین یا ہم جماعت ساتھیوں کی طرف سے دی جانے والی عارضی مدد ہوتی ہے، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، جو کہ بچے کی اکتسابی عمل کو حاصل کرنے کے لیے کسی کام کو اس وقت تک انجام دینے میں مدد کرتی ہے جب تک کہ بچہ اسے آزادانہ طور پر خود سے انجام نہ دینے کے قابل ہو جائے۔ یعنی کہ ہمیں یہ مدد باہر سے بچوں کو ہنٹس کے فارم میں، کلیوز کے فارم میں کرنی چاہیے، لیکن جب ہم یہ دیکھیں کہ بچہ ان کاموں کو کرنے میں قابل ہو گیا ہے، اس بچے کو وہ کام کرنے آ گئے ہیں، وہ بہت اسموتھلی بآسانی ان کاموں کو انجام دے رہا ہے، تو ہمیں وہ مدد کم کر دینی چاہیے، ہٹا لینی چاہیے۔ رہنمائی کی مدد سے سیکھنے، اسکیپ فولڈنگ کا تدریس میں اطلاق۔ اساتذہ کو چاہیے باقاعدگی سے وہ یہ مدد فراہم کرے۔ جب وہ دیکھے کہ بچے کے لیے کسی کانسیپٹ کو سمجھنا دشوار ہو رہا ہے، تو وہ تصاویر کا سہارا لے کے، کچھ ماڈلز، کچھ چارٹس بنا کے، کچھ افسانہ سنا کے، اور سائنس مضمون کی بات کریں تو کچھ تجربہ کر کے کرنے کی شکل میں اسے بچوں کو رہنمائی بچوں کی کرنی چاہیے، جس میں طلبہ کو مختلف اشارے، سوالات یا مظاہرے اور دیگر امداد بھی فراہم کرنی چاہیے۔ طلبہ کی مدد کے لیے فراہم کیے گئے مختلف سہارے طلبہ کی موجودہ قابلیت اور ممکنہ کامیابی کے درمیان کے فرق کو ختم کر کے طلبہ میں خود اعتمادی اور آزادی کو فروغ دیتے ہیں۔ بچے کے ذہن میں خود اعتمادی کو فروغ ملتا ہے، بچہ بہت کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے ایک نئے علم کی تعمیر کر لی ہے، اور اس موقع پر اساتذہ اکرام کی طرف سے چھوٹے چھوٹے وقفوں پر طلبہ کی حوصلہ افزائی بھی کی جانی چاہیے۔ تیسرا بہت ہی اہم تعلیمی اطلاق جو وائیگورسکی کے نظریے کا ہے، وہ ہے سماجی تعامل یا ہم آہنگی کی اہمیت۔ سماجی تعامل یا ہم آہنگی سے کیا مراد ہے؟ بچوں کی خود اعتمادی قائم ہوتی ہے۔ جب ہم سوشلی انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمارے بچے کانفیڈنٹ بنتے ہیں، سماجی مہارتیں فروغ پاتی ہیں، ہمارے بچوں کے اندر بہت ساری سوشل اسکلز کو ڈیولپ کرنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ سننے کی مہارت فروغ پاتی ہے، ہمارے بچے چیزوں کو سننا سیکھ جاتے ہیں، سن کر ایبزارب کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور سن کر اپنے اندر، اپنے ذہن میں ان کو رکھنا سیکھ جاتے ہیں، جو کہ اکتساب کا ایک بہت اہم اصول بھی ہے۔ کھیل کے ذریعے سیکھنا مکمل ہوتا ہے۔ جب ہم سماج کے یا معاشرے کی بات کرتے ہیں اور بچے کے
ابتدائی بچپن کے دور کی بات کرتے ہیں تو وہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کھیل بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو کھیل کود کے ذریعے ہمارے بچے اپنے اس سیکھنے کو مکمل کر لیتے ہیں، زبان اور ترسیلی مہارتیں فروغ پاتی ہیں، اور اسی سوشل انٹریکشن کے عمل کے دوران، اسی سماجی ہم آہنگی کے دوران ہمارے بچوں کی زبانی نشو نما بھی ہوتی ہے، ترسیلی مہارتیں بھی اس میں فروغ پاتی ہیں، وہ سمجھ پاتے ہیں کہ ہمیں معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ کس طرح سے بات چیت کرنی چاہیے، ہمارا بات چیت کرنے کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ بچوں کا یہ اکتسابی عمل اور ان کی ذہنی نشو و نما ایک ایسا سماجی عمل ہے جو کہ سماج کے دیگر ممبران کے ساتھ شریک ہو کر تعلقات قائم کر کے، ان کے ساتھ باقاعدہ سے بات چیت کر کے، اساتذہ، والدین یا ہم جماعت ساتھی اور سماج کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعامل کر کے حاصل کی جاتی ہے، انٹریکٹ کر کے حاصل کی جاتی ہے، جس سے طلبہ کی ذہنی نشو و نما اور علم کی تعمیر ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم کمرہ جماعت میں بھی اپنے بچوں کو بولنے کی آزادی دیں، اپنے خیالاتوں کا اظہار کرنے کی آزادی دیں۔ اس طرح ہم ان کو سوشلی انٹریکٹ کرنے کا مواقع فراہم کریں گے تو 100% ان کی علمی نشو و نما ہوگی۔ آئیے اس سماجی تعامل نظریے سوشل انٹریکشن کا تدریس میں اطلاق دیکھتے ہیں۔ پہلا، درس اور تدریس میں اشتراکی کولیبریٹو لرننگ، سیکھنے کی سرگرمیوں جیسے کہ گروپ محض مباحثہ، ہدایتیں اور کوآپریٹو پروجیکٹس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ کمرہ جماعت میں ہم ٹیچرز کو کیا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو گروہی سرگرمیاں کروائیں، جیسے گروپ پروجیکٹس میں ان کو مبتلا کر دیں، ایسے ہی کوآپریٹو پروجیکٹس میں جس میں بچے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ مل کر کچھ بھی نیا علم سیکھیں، اور وہاں پر جو اساتذہ اکرام ہیں ان کو صرف ایک مینٹور کی حیثیت سے کھڑے رہنا چاہیے، اپنی موجودگی درج کرانی چاہیے تاکہ بچے خود سے کر کے سیکھیں اور اپنے علم کی تعمیر کریں۔ اساتذہ کو کمرہ جماعت میں بامعنی مقابلے اور بات چیت کے مواقع طلبہ کو ضرور سے فراہم کرنے چاہیے۔ اگر ہم میننگ فل ڈائلاگس میں بچوں کو انوالو رکھیں گے تو یقین مانیے ہمارے بچے بہت کچھ نیا سیکھیں گے۔ ہمیں اس نئے علم کی تعمیر کے لیے کسی بھی تصور پر انہیں ڈسکشن کرنے کے لیے ٹائم دینا چاہیے، موقع دینے چاہیے، اور باقاعدہ سے ان کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے جب ان کے بیچ بحث و مباحثہ کا عمل چل رہا ہو، بیچ بیچ میں ان کو ہنٹس بھی دینے چاہیے۔ اکتسابی ذہنی نشو و نما ایک سماجی ماحول میں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہماری لرننگ ہے، یہ جو ہمارا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے، اس کو ہم سماج سے الگ کر کے نہیں کر سکتے اپنے بچوں میں۔ تو اس ذہنی سطح کی نشو و نما کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے طلبہ اور طالبات کو پورا موقع فراہم کریں جہاں طلبہ دوسروں کے ساتھ سرگرمی میں شرکت کر کے عمل کے ساتھ مشغول ہوں اور باقاعدہ سے نیا علم حاصل کریں۔ درس اور تدریس کے ساتھ کھیل کی سرگرمیوں کو بھی اساتذہ کو شامل رکھنا چاہیے، جو کہ سماجی تعامل کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ذہنی نشو و نما میں زبان کا کردار۔ زبان سماجی رابطے کا ایک ذریعہ ہے جس سے ذہن میں کئی نئے خیالات ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ سوچنے کے عمل کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ علمی ترقی اور ذہنی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زبان کے ذریعے ہم اپنے خیالاتوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنی دل کی بات، اپنے ذہن کی بات اپنے سامنے والے تک پہنچا پاتے ہیں، اور اپنے علم کو سامنے والے کے ساتھ ساجھا بھی کر پاتے ہیں۔ زبان کا کردار اس ذہنی ترقی کے لیے ہمارے طلبہ اور طالبات میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا تعلیمی اطلاق پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ طلبہ کو بولنے کا، اپنی بات کہنے کا اور اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے زبانی مکالموں میں
شامل ہونے کا پورا موقع دینا چاہیے. یعنی کہ ہم بچوں کو نہیں روکنا چاہیے کہ جو ہے آپ خاموش رہیں گے، ہم ہی بولیں گے بس، ویسا ماحول کمرہ جماعت میں نہیں رکھنا چاہیے. پر دوستانہ انداز میں درس اور تدریس فراہم کرنی چاہیے، جہاں پر ہم اساتذہ اکرام کو وہ اپنے بطور دوست دیکھیں اور وہاں پہ وہ بہت خوشی بولیں، اپنی بات چیت کہہ سکیں، اپنی بات کو رکھ سکیں، اور اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو اپنی بات کو صحیح سے ثابت کر بھی پائیں. یہ بھی پورا موقع ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے طلبہ اور طالبات کو دینا چاہیے. اساتذہ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتا رہے، انہیں موٹیویٹ کرتا رہے، بولنے میں ان کی ہیلپ کرتا رہے، تاکہ جب یہ ذہنی نشو و نما کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے یہ لینگویج ڈیولپمنٹ، لینگویج کے ذریعے ہی لینگویج جب پروگریس کرتی ہے اس کے بعد ہی بچے کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. درجہ کی سرگرمیوں میں زبان کا بھرپور استعمال شامل ہونا چاہیے. یعنی کہ ہمیں کمرہ جماعت میں کچھ ایسی سرگرمیاں منعقد کرنی چاہیے جس میں بچوں کو برابری سے پورے طور پر بولنے کا موقع ملے، جہاں پر وہ اپنی بات کو رکھ سکیں اور کہہ سکیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کلچرل ریلیونس ان ایجوکیشن، جو کہ وائیگوٹسکی کی تھیوری کا بہت ہی امپورٹنٹ ایک تعلیمی اطلاق ہے. تعلیم میں ثقافتی مطابقت، طلبہ کے سیکھنے اور ذہنی نشو و نما کرنے کا عمل ہمارے سماج کے کلچر اور ثقافتی آلات، عقائد اور رائج طریقوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. تعلیمی اطلاق اس کا نصاب اور درس و تدریسی طریقوں میں کلچر اور ثقافتی طور پر متعلق مواد ہمیں اپنے بچوں کو فراہم کرنا چاہیے، اور وہ بھی مثالیں اس میں شامل ہونی چاہیے جس سے طلبہ کے پس منظر بیک گراؤنڈ سے اس کی مطابقت بھی ہمیں رکھنی چاہیے. یعنی بچہ جس ثقافت کو بلانگ کرتا ہے، تدریسی طریقوں کے دوران ہمیں اپنے کمرہ جماعت کے ان مجموعی کلچر اور ان ثقافتی طور پر ہمیں متعلق علم اور کانٹینٹ اور ایگزامپلس فراہم کرنے چاہیے. اساتذہ کو سیکھنے کے عمل میں طلبہ کے سابقہ معلومات، سابقہ علم، سابقہ تجربات اور ثقافتی رویے، ثقافتی وراثت، اس کی کلچرل ہیریٹیج کی اقداروں کو بھی شامل کرنا چاہیے. یعنی کہ طلبہ جس کلچر سے آیا ہے، جس کلچر کا وہ فرد ہے، وہاں پر کون سے ثقافتی عوامل پر روشنی ڈالی جاتی ہے، اور ان کی مدد سے اس کے سیکھنے کے عمل کو درست بنانا ہم اساتذہ اکرام کی ذمہ داری ہے. تعلیمی اطلاق ہے اس کا لرننگ تھرو ٹولز اینڈ میڈیٹرز، اساتذہ اور تدریسی آلات کے ذریعے نشو و نما. طلبہ کی ذہنی نشو و نما اور علمی ترقی کا عمل ہدایت کار اساتذہ کی ہدایتیں، زبان، مختلف اشاروں اور علامتوں کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے دیگر آلات کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے. اساتذہ کو ایسے تدریسی آلات درس اور تدریس میں تعارف کرانا چاہیے، ایسے تدریسی آلاتوں کا جن کا استعمال وہ بآسانی سے کمرہ جماعت میں کر سکے اور جن کے استعمال کو سمجھنا بچوں کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے، بہت زیادہ رفتار سے وہ نئی چیزوں کو سمجھ سکیں، یہ بھی ان کے لیے آسان ہو جائے. طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے وقفے پر اساتذہ کو کہ وہ سیکھنے کے جو جدید آلات ہیں، نیو انوویٹو ٹولز ہیں لرننگ کے، جیسے کمپیوٹر گرافکس اور سافٹ ویئر اپلیکیشنز، اس کو سمجھنے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کر سکے بچہ. ہمیں اپنے کمرہ جماعت میں اس طریقے سے ان کے درس اور تدریس کے پروگرام کو ڈیزائن کرنا چاہیے جس میں وہ ان سب جدید آلاتوں کی مدد سے نئی چیزیں سیکھے، کیونکہ اس سے اس کے اندر روایتی سیکھنے کے طریقوں سے ہٹ کر جب وہ کچھ نیا جدید طور پر سیکھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے اندر جب علم کی تعمیر ہوگی تو وہ بہت پختہ علم ہوگا، وہ ایک لمبے وقفے تک اس کو یاد رکھ سکے گا. تو ہمیشہ ہمیں ایسے ہی طریقۂ تدریس چننے چاہیے جو ہمارے بچوں کی پسند کے ہوں، جس میں وہ دلچسپی رکھتے ہوں، جس طرف ان کا رجحان ہو. بہت ہی اہم تعلیمی اطلاق جو ایک اور ہے وہ ہے اساتذہ کا کردار، ٹیچرز رول ایز اے فیسیلیٹیٹر. اساتذہ بچے کی رہنمائی اور مشاورت کرنے اور علمی تجربات حاصل کرنے کے لیے محرکات اور سہولتیں فراہم کرتے ہیں.
اساتذہ فیسیلیٹیٹر کی طرح، ہمارے اساتذہ اکرام ہمارے دوست کی طرح، ہمارے مینٹور کی طرح وقفے پر ہماری رہنمائی اور مشاورت کرتے ہیں، جس سے ہمارے طلبہ اور طالبات نیا علم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچے کی ذہنی نشو و نما پر مبنی تدریسی نکات، ٹیچنگ پوائنٹس، طریقۂ تدریس اور انداز بیاں کو پیش کرے۔ جو بچے کی ذہنی نشو و نما کی سطح ہے، جو اس کی دلچسپی ہے، جو اس کا رجحان ہے، اس کے مطابق ہی ٹیچنگ کو ڈیزائن کرنا چاہیے، ٹیچنگ پوائنٹ کا انتخاب اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ بات اس نکات میں بتائی گئی ہے۔ طالب علم کا قریب سے مشاہدہ کرنا چاہیے۔ ہر ٹیچر کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کے بچے کی تعلیمی ضروریات کیا ہیں، اور یہ ہم جب ہی کر پائیں گے جب ہم اپنے بچے کی ذہنی نشو و نما کی سطح جانتے ہوں۔ یعنی کہ ہر اساتذہ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے طلبہ اور طالبات کو قریب سے جانیں، کیا ہمارے بچے کی دلچسپی ہے، کیا اس کا رجحان ہے، اس پر ضرور سے دھیان دینا چاہیے، اور مناسب مدد فراہم کرنے کے لیے صحیح ہدایتیں بھی بچوں کو دی جانی چاہیے اساتذہ کی طرف سے۔ طلبہ میں تجسس، کیوریوسٹی، جستجو، کویسٹ اور حرکیاتی عوامل کی شراکت کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے۔ ہمیں اس طریقے سے اپنی تدریس کو ڈیزائن کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے ہر وقت کچھ نیا سیکھنے کے لیے کیوریس رہیں، بٹ ہاؤ، وین، واٹ کی طرف وہ مائل رہیں۔ ان کے اندر وہ جستجو، وہ سیکھنے کا ذوق، وہ شوق پیدا کرنا ہم اساتذہ اکرام کی ہی ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں اپنے کمرہ جماعت کا اکتسابی ماحول ایسا ہی رکھنا چاہیے، اسے ایسے ہی فروغ دینا چاہیے، اور ہم دیں گے اگر ہم وائگوٹسکی کے اس نظریے کو بہت دھیان سے سمجھیں گے اور اپنے کمرہ جماعت میں اس کا اطلاق، اس کا استعمال کریں گے، تو ہماری درس اور تدریس ایک مثبت سمت کی طرف چلے گی۔ اگلا جو تعلیمی اطلاق ہے وہ ہے تجرباتی، حرکیاتی، اشتراکی لرننگ پر زور۔ emphasis on experiential, active, peer and cooperative learning۔ طلبہ اور طالبات کی ذہنی نشو و نما کرنے کے لیے طلبہ کو تجربات، حرکیاتی مشغولیت، ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ تعامل قائم کرنا چاہیے۔ بچے، ہمارے طلبہ اور طالبات اگر ایکٹیولی اپنے دوستوں کے ساتھ، جو کہ اس کے سماج کے دائرے کا بہت اہم حصہ ہیں، ان کے ساتھ رہے گا، ان کے ساتھ بات چیت کرے گا، ان کے ساتھ ایکٹیولی کسی سرگرمی میں، علم سیکھنے کی سرگرمی میں مشغول رہے گا، تو اس کے علم میں اضافہ ہوگا ضرور۔ یہ بات وائگوٹسکی نے واضح کی ہے۔ مختلف کاموں میں حرکیاتی شرکت، مصروفیت اور سیکھے ہوئے علم کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ جو بھی ہم نے اپنے دوستوں سے، اپنے سماج کے دیگر افراد سے، اپنے اساتذہ اکرام سے سیکھا ہے، اس کا باقاعدہ سے ہم کو اس کا اطلاق، اس کا استعمال اپنی روزمرہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ اس سے بھی بچے کی ذہنی نشو و نما پروان چڑھے گی۔ گروپ سرگرمیاں، ہم مرتبہ درس اور تدریس اور باہمی تعاون کے منصوبوں کو سبق کے منصوبوں میں شامل کرنا چاہیے۔ یعنی کہ درس اور تدریس کے دوران ہمیں اپنے ٹیچنگ پوائنٹس میں گروپ پروجیکٹس کو، گروہی سرگرمیوں کو، جس میں کمرہ جماعت کے تمام طلبہ اور طالبات مل کے کام کر سکیں، تعاون پیش کر سکیں، ایسی سرگرمیوں کو نصاب میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے بچہ دلچسپی کے ساتھ ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ کھلے طور پر بات چیت کر کے اپنے علم کی تعمیر کرے گا، اور رہنما، اس کا ٹیچر، اس کا معلم اس کے ساتھ رہے گا، اور باقاعدہ سے چھوٹے چھوٹے وقفے پر اس کو امداد فراہم کرے گا، اور بچہ ایک نیا علم ایک نئے انداز میں حاصل کر پائے گا۔ طلبہ اپنے ساتھ کے ساتھیوں کو دیکھ کر ان کی نقل یا ان کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ہم جماعت ساتھیوں کو دیکھ کر۔ تو اگر کلاس میں کچھ ایسے بچے ہیں جو ایکٹیو ہیں، تو ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں کمزور بچوں کے گروپ میں ایک ایکٹیو بچے کو ضرور سے رکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے مختلف گروپ بنائے ہیں درس اور تدریس کے دوران، کسی گروہی سرگرمی کو انجام دینے کے دوران، تاکہ بچہ اپنے ان دوسرے ایکٹیو ساتھیوں کو دیکھ کر ان سے ایک سبق حاصل کرے،
اور अपना नया इल्म की जो वो तामीर कर रहा है उसमें अपने उन साथियों की भी मदद ले, क्योंकि देखिए यहाँ पर उम्र मायने नहीं रखती। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है उसका उम्र में भी ज़्यादा होना लाजमी होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे हम जमात साथी जो हमारे ही उम्र के हों, हमारे ही तलबा और तालिबात के उम्र के हों, उनसे भी हमारे तलबा बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, बशर्ते वो ज़्यादा इल्म रखते हों उनसे। तो इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। फोकस ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिंदगी भर सीखने पर तवज्जो की मरकूजियत। बच्चों का इक्तिसाबी अमल या ज़हनी नशोनुमा करना एक मुसलसल अमल है जो समाजी ताल्लुकात, सकाफती इक़दारों से मुतासिर होता है। असातिज़ा को तलबा की ज़हनी नशोनुमा करने के लिए तलबा में इल्म हासिल करने की मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। जिस काम को हमें ज़िंदगी भर सीखना है तो क्यों ना दोस्तों हम उस काम से मोहब्बत कर लें। अगर हमें उस काम से मोहब्बत होगी तो हमारे लिए सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले टीचर को, मौल्लिम को ये चाहिए कि वो कमरा जमात में अपने तलबा और तालिबात के दिमाग से किसी तसव्वुर को लेकर, किसी दुश्वारी को लेकर, अगर उनके दिमाग में खौफ ज़दा है, वो खौफ तारी है, तो उस खौफ को कम करना हमारा सबसे पहला मकसद होना चाहिए। जब उनके दिमाग में कोई भी जहनी कशीदगी नहीं होगी, बिल्कुल सुलझे हुए आराम दिल से वो किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छा सीख पाएंगे। और तनकीदी सोच, मसला हल करना और हम आहंगी और मुताबिकत, एडेप्टेबिलिटी कायम करने जैसी महारतों पर भी हमें ज़ोर देना चाहिए। यानी हमें कमरा जमात में इस तरह सरगर्मियों को मुनक्किद करना चाहिए जिससे हमारे बच्चों की तनकीदी सोच को फ़रोग़ मिल सके, उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को फ़रोग़ मिल सके, मसले को हल करने की सलाहियत, उनकी तख्लीकियत को फ़रोग़ मिल सके और उन्हें अपने समाज के साथ हम आहंगी बिठाने के उसूलों को समझने में भी फ़रोग़ मिल सके। मुताबिकत कायम करना बहुत ज़रूरी है बच्चों का उनके समाजी माहौल से। अगर उन्हें कुछ भी नया सीखना है तो हमें इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तालिब इल्मों को मुख्तलिफ और मुतहर्रिक माशरों की तक़रीब में शरीक होने वाले और ताउन करने के लिए हमें तैयार करना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसी तक़रीब जहाँ पर सकाफ़ती समाजी माहौल और समाजी तनाज़ुर के ज़रिए कुछ ऐसे उन्वान रखे गए हैं जहाँ पर ज़हनी नशोनुमा पर बात हो रही है, कुछ ज़हनी सरगर्मियाँ उसमें रखी गई हैं, कुछ गिरोही सरगर्मियाँ रखी गई हैं, तो बाकायदा से हमें चाहिए कि हम अपने कमरा जमात के बच्चों को वहाँ लेकर जाएं और उन्हें सीखने का, एक नए इल्म तामीर करने का एक नया मौका फराहम करें। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स और प्ले इन चिल्ड्रंस लाइफ, बचपन में खेल की अहमियत। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी कि इब्तिदाई बचपन में बच्चों की ज़िंदगी में, उन छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी में खेल कूद की क्या अहमियत होती है। बचपन में ज़हनी नशोनुमा के फ़रोग़ में ये खेल कूद जो हैं ये बच्चे की समाजी व सकाफ़ती नज़रिए में बहुत गहरा असर डालती हैं, बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं। ये खेल ही हैं जो उस बच्चे की समाजी, जज्बाती, इल्मी और लिसानी तरक्की को फ़रोग़ देते हैं। ये खेल ही हैं जो हमारे बच्चों को समाजी तौर पर मजबूत बनाते हैं, जज्बाती तौर पर भी मजबूत बनाते हैं। इल्मी तरक्की तो उनकी कर ही रहे होते हैं, साथ साथ ज़बानी तौर पर भी मजबूत बनाते हैं और बातचीत के नए मौक़े फ़राहम करके उनकी ज़हनी नशोनुमा को बहुत आगे ले जाते हैं। वाइगॉट्स्की का ख़याल था कि खेल इब्तिदाई बचपन में हरकयाती सरगर्मी है। ये बहुत ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बच्चे बहुत ही एक्टिवली मशगूल रहते हैं, जो मजमूई ज़हनी नशोनुमा को तश्कील करती है। यानी अगर हम बच्चे की हिमाजिया शख्सियत का फ़रोग़ चाहते हैं तो हमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद पर मबनी सरगर्मियों में भी मुब्तला रखना चाहिए। खेल सिर्फ तफरीह का एक ज़रिया नहीं है, बल्कि खेल कूद के ज़रिए बच्चे अपनी समाजी और सकाफ़ती माहौल को तलाश करते हैं, समझते हैं और किरदारों, उसूलों और इक़दारों के साथ जज्बाती तौर पर शामिल भी होते हैं। देखिए, जैसे बचपन में खेल कूद की जो अहमियत है उसको वाइगॉट्स्की ने अपने नज़रिए में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल बताया है।
انہوں نے بتایا ہے کھیل میں قربت کی ترقی کا علاقہ، زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ ان پلے۔ بچے جب کھیلتے ہیں تو کھیلنے میں کچھ ایسی سرگرمیوں میں مشغول ہوتے ہیں جنہیں وہ خود سے انجام نہیں دے سکتے، اور جہاں پر انہیں اپنے کسی بھی اساتذہ کی، والدین کی یا سماج کے دیگر افراد کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا بچپن میں بہت زیادہ کھیل کھیلتے ہیں، دکان کا کھیل جس میں بچے دکاندار بنتے ہیں، وہاں پر بچے رہنمائی کے بعد باہری جو انہیں مدد فراہم ہوتی ہے اپنے بڑوں کے ذریعے، اس کے ذریعے وہ ریاضی کی کئی اہم مہارتوں کو سیکھ جاتے ہیں، جیسے رقم کا گننا، پیسے کا لین دین وغیرہ وغیرہ۔ ویسے ہی وائیگوٹسکی نے رول آف سوشل انٹریکشن کو اہم بتایا ہے پلے میں۔ کھیل میں ہم سماجی تعلقات قائم کرنے کی اہمیت، ہم جب کھیلتے ہیں، ہمارے طلبہ اور طالبات کھیل کی سرگرمیوں میں مشغول رہتے ہیں تو سماجی تعلقات وہ قائم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کھیلنے کے دوران وہ نئی نئی باتیں سیکھ رہے ہوتے ہیں اور وقت کی پابندی سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر کھیل کے کچھ قواعد ہوتے ہیں انہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپس میں تعاون کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹیم ورک سیکھ رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی کھیل کو ثقافتی آلات کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ کھیل کے دوران بچے رول پلیس کرتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہی چھوٹے بچے کبھی بھائی بہن کا کردار ادا کرتے ہیں، کبھی ماں باپ کا کردار ادا کرتے ہیں، کبھی کھیل کے دوران ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کبھی انجینئر بن جاتے ہیں۔ تو مختلف ثقافتی آلات کے طور پر وہ کھیل کا استعمال کرتے ہیں، اور ہر صوبے کی اور ہر مذہب، ہر کلچر، ہر ثقافت کی نئی نئی باتوں کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں صرف کھیل سے ہی۔ تو کھیل سے جذباتی نشو و نما کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے۔ کھیل کے دوران بچے کبھی خوف زدہ ہوتے ہیں، کبھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کبھی بہت زیادہ غم ان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، تو کئی جذباتوں کو، اپنی خوشی کو، اپنے غصے کو قابو کرنا بھی سیکھتے ہیں۔ تو کھیل سے ان کی جذباتی نشو و نما کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا وائیگوٹسکی کا سماجی ثقافت نظریے کا تعلیمی اطلاق۔ وائیگوٹسکی کا سماجی ثقافتی نظریہ کی ذہنی نشو و نما اور علمی ترقی میں سماجی ہم آہنگی میں زبان، کلچر اور ثقافت کے اہم کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے، جو اس بات کا خلاصہ کرتی ہے کہ اکتسابی عمل میں باہمی اور متحرک عمل جس کی تشکیل کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس سے سماجی رشتوں اور تعلقات قائم کرنے میں مدد کی جا سکے۔ وائیگوٹسکی کا سماجی ثقافتی نظریے میں دو اہم اصول بتائے گئے ہیں، جیسا کہ ہم ان کو پھر سے ان کی یاد دہانی کر لیتے ہیں۔ ایک ہے ZPD زونل آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ، اور ایک تھا اسکیپ فولڈنگ، باہری مدد۔ ان دونوں ہی اصولوں نے بہت زیادہ انقلاب برپا دیا اور ہمارے بچوں کی علمی نشو و نما میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو ZPD کے علاقے کے اندر رہنمائی فراہم کر کے آگے کچھ نیا سیکھنے میں، نیا علم تعمیر کرنے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ نظریہ ہم مرتبہ سیکھنے، حرکیاتی مشغولیت اور ثقافتی طور پر متعلق تدریس کی اقداروں کو واضح کرتا ہے۔ ناظرین، وائیگوٹسکی کا یہ نظریہ آج کے جدید درسگاہ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وائیگوٹسکی محض 37 سال کی عمر میں وفات پا گئے، مگر ان کا ذریعے دیا گیا یہ جو نظریہ ہے وائیگوٹسکی سوشیو کلچرل تھیوری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، اس نے تعلیم کی دنیا میں اور نفسیات کی دنیا میں انقلاب برپا دیا۔ آخر میں اپنی بات کو یوں کہہ کے کچھ ختم کرتی ہوں کہ سیکھنے کی کچھ عمر نہیں ہوتی۔ جب تک آپ کے اندر زندگی باقی ہے، جب تک آپ کے اندر لگن ہے، شوق ہے، ذوق ہے، آپ سیکھتے رہیے۔ رہنما آپ کے چاروں طرف ہیں، آپ کے معاشرے میں آپ کے اساتذہ اکرام ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ سیکھتے رہیے۔ آپ کی اپنی محنت اور ان کی رہنمائی آپ کو اپنی منزل تک ضرور لے جائے گی۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں حکومت ہند کی کہ اس نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ یہاں آ کر میں اس اہم نظریے پر اپنے خیالاتوں کا اظہار کر سکوں۔ بہت شکریہ۔